अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। अफगान सरजमीन से ऑपरेट करने वाली दहशतगर्द तंजीमों के पाकिस्तानी शहरों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के जवाब में अफवाज पाकिस्तान सरहद पार अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। कल-ए-दम TTP और जमातुल अहरार की पनाहगाहों पर इन हमलों के जवाब में अफगान तालिबान रजीम ने कल रात पाकिस्तान पर हमले की कोशिश की। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता रात अफगान तालिबान रजीम ने बलूचिस्तान की सरहद पर 4 ड्रोन्स भेजे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए इन 4 ड्रोन्स को मार गिराया। ISPR की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि अफगान तालिबान रजीम ने अपने ज़ेरे कंट्रोल इलाकों से सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती में ये ड्रोन्स पाकिस्तान भेजे। अफगान तालिबान का गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल अफगान अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रहा है। प्रेस रिलीज में यह भी खबरदार किया गया कि अगर अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी का सिलसिला जारी रखा तो उन्हें ऐसा मौसर जवाब दिया जाएगा कि उन्हें इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। नाज़रीन, 27 जून को कराची में मौजूद रेंजर्स के सेक्टर हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों ने हमला किया था, जिसे नाकाम बनाते हुए एक दहशतगर्द उस्मान अली को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया था। दहशतगर्द उस्मान ने अपने एतराफ़ी वीडियो बयान में ये बताया कि उसका ताल्लुक अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद से है और रेंजर्स कैंप पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में ही ट्रेनिंग दी गई थी और इन सभी का ताल्लुक कल-ए-दम जमातुल अहरार से है। ये तमाम तफसीलात सामने आने के बाद पाकिस्तान ने 28 और 29 जून की दरमियानी शब को अफगानिस्तान में मौजूद जमातुल अहरार के ठिकानों को फ़ज़ाई हमले किया निशाना बनाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक इस फ़ज़ाई कार्रवाई में 25 दहशतगर्द मारे गए। पाकिस्तान की इस जवाबी कार्रवाई पर भारत ने भी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की और इसे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का रंग देने की कोशिश की, जिस पर आज पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से एक सख्त रद्द अमल आया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी ने भारतीय इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया और मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान में मौजूद कल-ए-दम TTP और दीगर पाकिस्तान मुखालिफ अस्करियत पसंद तंजीमों की मुआवनत कर रहा है। उन्होंने अफगान तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुनासिब इक़दामात करता रहा है और आइंदा भी करेगा। प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि जो बयानात आ रहे हैं इससे क्या लगता है कि आइंदा दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी में इजाफे का खदशा बढ़ता जा रहा है या दीगर ममालिक इसमें कोई किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे। इन इम्कानात का जायज़ा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार फिरदौस साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, और हसन खान साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सिक्योरिटी अमूर पर गाहे बगाहे इनको हम अपने प्रोग्राम्स में दावत देते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इफ्तिखार, कल जो कार्रवाई की गई है अफगानिस्तान की तरफ से 4 ड्रोन्स भेजे गए और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए 4 गिरा दिए, ये क्या रिस्पांस था पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स का? अगर था तो कितना मौसर था? इसको कैसे देखा जा रहा है पाकिस्तान के सिक्योरिटी हलकों में? देखिए, अब जो एस्केलेशन फ्रंट है ऑब्वियसली वो खुला हुआ है और जो अफगानिस्तान ने ड्रोन्स जो फायर किए हैं ये कोई नई बात नहीं है और पाकिस्तानी सोर्सेज जो है इस बात की तस्दीक भी करते हैं तो ऑलमोस्ट 35 मिनट पहले उनको पता लग गया था कि ये पाकिस्तान के एयर स्पेस में जो है वो दाखिल हुए। आपने 4 ड्रोन्स का जिक्र किया, आज तकरीबन 3 और का मलबा भी जो है वो मिला है जिसका जिक्र जो है वो ISPR ने किया है। वो तकरीबन 4 ड्रोन्स हैं जो चमन के रास्ते से आई, जिनमें तकरीबन 2 जो है वो पिशीन के पास जो है उनको टारगेट किया गया और 2 जो है सरियाब के पास क्वेटा में उनको जो है वो टारगेट किया। जो खैबर के अंदर जो ड्रोन्स मिले हैं वेस्ट ऑफ पेशावर, उनको जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली जैम करके जो है वो लैंड किया गया, जिसमें से एक ड्रोन जो है वो सिविलियन आबादी में जो है वो गिरा है, जिसकी वजह से कैजुअलिटीज भी जो है वो सामने आई है। तो ओवरऑल अगर आप ये सिनारियो जो है वो देखें तो एक सिंबॉलिक जेस्चर के अलावा कुछ है नहीं। लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली ये नेसेंट ड्रोन टेक्नोलॉजी है। ISPR की स्टेटमेंट में भी बहुत क्लियरली जो है वो लिखा हुआ है कि ये रूडिमेंट्री ड्रोन्स हैं जिनमें कोई ऐसी वो एक तो इसकी नेविगेशन नहीं है, दूसरा जो है जो उन्होंने उसके लिए प्रोपेगेंडा बनाया, आपने जो अफगान मीडिया है उसके ऊपर उन्होंने ये जो है वो लोगों को बताने की कोशिश जो है वो की है, एक नाकाम कोशिश कि हम जो है दाइश के ठिकानों जो है वो टारगेट जो कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली एक प्रोपेगेंडा फ्रंट है लेकिन उनकी तरफ से तस्दीक भी है कि ड्रोन उन्होंने जो है वो किए। इसके अलावा अगर आप उनकी ऑफिस की स्टेटमेंट है, उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है तालिबान की, उनकी स्टेटमेंट देख लें उसके अंदर एक क्लियर एस्केलेटरी पॉइंट है कि ये कंटिन्यूड रहेगा और इंटेलिजेंस जराए और सिक्योरिटी जराए दोनों इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इसकी कोई लार्जर डेटरेंस वैल्यू है तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसका ये एक सिंबॉलिक जेस्चर के अलावा जो है कुछ भी नहीं है।
اور پاکستان کی کیپیبلٹیز جو ہے وہ اس سے کافی زیادہ ہے. انڈیا کے ساتھ ایسکیلیشن کے بعد نہ صرف ایسٹرن بارڈر پر بلکہ ویسٹرن بارڈر پر بھی پاکستان کے پاس ایسی ٹیکنالوجیز ہیں کہ وہ سرویلنس کے تھرو میکینزم کے تھرو ایسے ڈرونز جو روڈیمنٹری ہیں ان کو تو جو ہے کم از کم ٹارگٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اٹس ناٹ اے پرابلم. لیکن جو لارجر ایسکیلیٹری فرنٹ پر ہے یہ تو صرف اس کا ایک پارٹ ہے. اسیمیٹریکل وارفیئر ہم نے دیکھ لیا ہے کہ طالبان اس کو جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک طرف ڈرونز ہیں لیکن یہ خطرات ضرور ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر مزید کارروائیاں کرنے کے لیے بھی ان کی اسٹیٹمنٹ سے جو ہے وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے. حسن صاحب، آپ کی نظر میں بھی یہ صرف ایک سمبولکلی ہی اس کو دیکھا جائے؟ جو ڈرونز بھیجے اتنے ٹیکنالوجیکلی اتنے ایڈوانس بھی نہیں تھے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوا، وہ گرا دیے گئے، یا پھر یہ پیش خیمہ ہے کہ مزید آگے کارروائیاں بڑھ سکتی ہیں جیسے جیسے کشیدگی بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں ابسا، اگر آپ افغان منسٹری آف ڈیفنس کا اسٹیٹمنٹ آپ پڑھے تو اس میں ایئر سٹرائکس لکھے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس کا جب پاکستان نے ایئر سٹرائکس کیے تو اگر ہم افغان میڈیا کو اور خاص کر ان کی جو سوشل میڈیا ہے ان کو ہم دیکھیں تو ان میں افغان طالبان پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ آپ تو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ہم ملک کا دفاع کریں گے. اب پاکستان مسلسل جو ہے انٹرنل افغانستان کے اندر آ کے جو ہے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور ان کا جو بیانیہ ہے کہ سویلین کو ٹارگٹ کرتے ہیں، خواتین کو اور بچوں کو. اب طالبان نے صرف اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اور ان کا منہ بند کرنے کے لیے تھوڑا سا جو ہے، جس طرح افتخار نے کہا کہ یہ ایک سمبولک ہے. طالبان کو بھی پتا ہے کہ ان کا ڈرون جو ہے بڑا روڈیمنٹری ہے اور اس میں وہ بھی نہیں ہے کہ جس طرح مختلف ڈرونز، ایک تو سرویلنس ڈرون ہوتا ہے، پھر جو ہے نا اٹیک ڈرونز ہوتے ہیں اور کچھ جیمرز ڈرونز ہوتے ہیں. تو ان کے پاس تو یہ ایک بیسک ایک ہے. باقی ان کی اگر آپ ایئر فورس دیکھیں تو ان کی ایئر فورس تو ہے ہی نہیں. آلموسٹ اگر تھوڑے بہت ہے تو وہ بھی اس کیپیبل نہیں ہے کہ پاکستان جیسے مضبوط ایئر فورس کا یا پاکستان کی جو ایئر ڈیفنس ہے اس کو وہ بریک کرے. تو اس میں زیادہ تر ایک تو سمبالک ہے اور دوسری اہم جو اس کا ایک اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ بیانیہ جو ہے اس کو تقویت دینا. افغان طالبان جب ان کے بارے میں یہ مسلسل کہا جا رہا ہے اور اسپیشلی پاکستان اس میں بڑے فرنٹ پہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے، دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کا ہب بنتا جا رہا ہے انڈر دا طالبان پیٹرنیج افغانستان. تو اب تھوڑا سا وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو بھی کرے. تو یہ جو داعش کا اب نیا بیانیہ بنا رہے ہیں کہ داعش جو ہے پاکستان میں ہے، تو جب اس قسم کے وہ سٹرائکس کرتے ہیں، ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہم نے جی داعش کے ٹھکانے جو ہے اس کو نشانہ بنایا. اور جو پاکستان کا بیانیہ ہے کہ ٹی ٹی پی، بی ایل اے یا دیگر جو گروپ ہے، طالبان ان کے پیٹرنائز کر رہے ہیں، مطلب انڈر دیئر پیٹرنیج جو ہے. اور جس طرح یہ ریسنٹلی جو برطانیہ کے جو اسپیشل ریپرزینٹیٹیو یا ای یو کے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اسپیشلی کابل اور کندہار سے ان کو جو ہے سپورٹ مل رہی ہے. تو اس بیانیے کو ایک تو اپنے آپ سے جو ہے نا جو پریشر جو افغان، کیونکہ افغان زیادہ تر وہ مچوازم اور براویڈو ٹائپ کے اس پہ زیادہ وہ کرتے ہیں، تو ایک تو اس کو پھر ان پہ تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے. اسپیشلی جو فارمر ریجیمز کے جو لوگ ہیں وہ مسلسل ان کو جو ہے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ آپ رسپونڈ کریں، کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ طالبان جو ہے پاکستان کے ساتھ انگیج رہے یا انگیج ہو جائے، اور ان کی جو یہ جو اسٹرینتھ ہے اس کو، جس طرح پاکستان نے پہلے سٹرائکس کیے تھے، اب دوبارہ جو ہے ان کو ان کی جو رہی صحیح تھوڑی بہت وہ ہے اس کو بھی، مطلب ان کو چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ انگیج رہے. تو دونوں سائڈ سے، اور یہ جو بیانیہ ہے ظاہری بات ہے اس میں پھر جو انڈین ڈیجیٹل ایکو سسٹم ہے وہ بھی اس بیانیے کو مطلب ہے کہ اسٹرینتھن کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایک تو سویلین پاپولیشن کو جو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ جو داعش کا. تو میرے خیال میں ان کا جو ان کو پتہ ہے کہ افغان طالبان نہ پہلے تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہم مطلب یہ ہے کہ بارڈر پہ جو ہے نا گراؤنڈ فورسز کے ذریعے ہم کریں گے. لیکن جب پاکستان نے جو تقریباً میرے خیال میں 26 اور 27 فروری کو جب رسپونڈ کیا ان کے حملوں کا، تو ان کو پتہ چلا کہ گراؤنڈ پہ ہم نہیں کر سکتے، نہ گراؤنڈ پہ کر سکتے نہ ایئر پہ کر سکتے. سو دے گو فار اے سمبولک. تو یہ ایک سمبولک سا حربہ انہوں نے آزمانے کی کوشش کی. حسن صاحب، اس ایک بات پہ ایک بریک پہ جائیں گے، پھر ایک جو آپ نے بھی کی، اب بہت سے ممالک کا اتفاق تو ہے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. تو کیا جن ممالک نے دونوں ملکوں کو، افغانستان پاکستان کو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کا کہا، وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے؟ بات ہوگی شارٹ بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं पाक अफगान कशीदगी के हवाले से। अफगानिस्तान ने ड्रोन्स के ज़रिए हमला करने की कोशिश की जिसको नाकाम बनाया और पाकिस्तान ने सख्त रद्द अमल के हवाले से ख़बरदार भी किया है अफगानिस्तान को। इफ्तिखार, इससे पहले जो हम बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स हैं उसमें ये कहा गया है कि 25 जमातुल अहरार के दहशतगर्द 28 और 29 की जून की जो रात को हम पाकिस्तान ने स्ट्राइक की उसमें ये मारे गए हैं। अगर हम रियलिस्टिकली बात करें, अभी तक जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की, यकीनन इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। दोनों मुल्कों की कशीदगी कभी इस नहज तक नहीं पहुंची पिछले जो कुछ महीनों में जो कुछ हो चुका है। लेकिन जो पाकिस्तान की स्ट्राइक्स हैं, रियलिस्टिकली उसने किस हद तक हिट किया है अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी तक? देखें, अगर आप स्टेटिस्टिकली जो है वो इस पूरे साल का मुवाजना देख लें, जब से ये ऑपरेशन ज़रब लिल हक जो है वो शुरू है अफगानिस्तान के अंदर, तो ऑलमोस्ट 987 कैजुअल्टीज जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री कहती है कि उन्होंने इन्फ्लिक्ट किए हैं तालिबान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अक्रॉस द बॉर्डर, टीटीपी और जो उसकी एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन में। जो स्ट्राइक्स हैं उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पाकिस्तान जो है वो जीपी जो है यानी जनरल जो एम्यूनिशन है वो नहीं इस्तेमाल कर रही, बल्कि बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल जो होता है उसको स्पेसिफिक जो है टारगेट्स के लिए जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल कर दिए। तो उसके लिए ये कहना कि जो बाकी राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से या बाकी जगहों से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं और प्रोपेगेंडा के तौर पर, तो उन स्टैटिस्टिक्स को जो अफगानिस्तान जो है वो रिव्यू करने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक एफर्ट उनकी तरफ से हो सकती है एक प्रोपेगेंडा लेवल पर, लेकिन हकीकत में थिंग्स जो है वो ऑन ग्राउंड काफी डिफरेंट है। और आपको याद होगा, जी आप मुकम्मल कर लें, मैं आपसे ही पूछूं। जी, अभी आपको याद होगा कि जो आप बात कर रही हैं कि इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी, ये कहना कि स्ट्राइक सिर्फ जो है इस बात का जो है कोई हल होगी कि पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी जो है वो खत्म होगी, मैं ये नहीं समझता। क्योंकि जो तालिबान का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है इस टाइम पर, वो उसको ह्यूमन रिसोर्स की कम से कम कोई कमी नहीं है अफगानिस्तान के अंदर। तो स्ट्राइक्स के साथ और ऐसे प्रोसेसेस जरूरी होंगे जिसे जो है पाकिस्तान एक डेटरेंस वैल्यू अपनी इस्टेब्लिश कर सके, खुसूसी तौर पर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। लेकिन वो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स सिर्फ अब बायलैटरल इशू के तौर पर अब सामने नहीं आती। वो सारे ममालिक जो अफगान तालिबान की रिजीम को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे बातचीत जो है वो करनी होगी। और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आपको कंट्रोल में बज़ाहिर नजर आते हैं, इट्स बिकमिंग अ प्रॉक्सी वॉर जोन जिसके अंदर बहुत सारे मुल्कों के मफादात हैं। तो जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर भी आप गिव एंड टेक जो है वो कर रहे हैं एक बैकग्राउंड प्रोसेस के थ्रू, ईरान का इशू जो है उससे रिलेटेड है, सिमिलरली अफगानिस्तान के ऊपर भी आपको बाकी नेबरिंग ममालिक और वो ममालिक जो इनके स्टेक्स हैं मैं इसी तरफ आती हूँ। इफ्तिखार, एक क्विकली ये भी कहिएगा कि जो भारत ने प्रोपेगेंडा किया कि सिविलियंस को भी टारगेट किया गया और इंसानी हुकूक से रिलेटेड उन्होंने इसको बनाया, बड़ा सख्त फॉरेन ऑफिस ने आज रद्द अमल तो दिया है इस मामले के ऊपर, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो स्ट्राइक्स की जाती हैं उसके हवाले से किस हद तक एक्सेस मिल जाती है टू इन्फॉर्मेशन कि क्या हुआ और क्या नहीं, और किस हद तक कहा जा सकता, कन्फर्म या डिनाई भी किया जा सकता है इन खबरों को? देखें, रियलिटी जो होगी वो तो इन दोनों के दरमियान में की कोई बात ही की हो, लेकिन जहाँ तक ग्राउंड की कॉन्फर्मेशन का ख्याल है, जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है, हम सारे सहाफ़ी हैं और इस इशू को देखते हैं, सबके फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं, सब पूछते रहते हैं कि अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है पर्टिकुलरली अफगानिस्तान के हवाले से कि वहाँ पर जो है वो है क्या, तो उनको रिपोर्ट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो अफगान तालिबान का एक मौक़िफ़ है और वो डिफैक्टो गवर्नमेंट है। अगर इन रियलिटी आप उनसे नाम पूछें या लिस्टें पूछें, इससे पहले तालिबान ने दावा किया था कि 400 से ऊपर की जो है वो सिविलियन कैजुअल्टीज हुई हैं, उसके बाद वो 150 तक भी जो है उसको प्रूव जो है वो नहीं कर सके, आखिर में वो आकर वो 46 के तो आकर जो है वो रुक गई, जिसकी आइडेंटिटीज भी जो है वेरीफाई नहीं हो सकती थी। तो ये तस्वीरें भी आप देखते रहते हैं और एक इन्फॉर्मेशनल वॉरफेयर तो जो है वो चलता रहेगा। लेकिन अब सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक फ्रंट्स हैं, जिसमें EU हो गया, पेंटागन हो गया, ब्रसल्स हो गया, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट ऐसी आई नहीं जिसमें पाकिस्तान की मौक़िफ़ की तायीद ना की हो, बल्कि उसके बरक्स ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान के पास इख्तियार है। और जो लोग ये बात करते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर सिविलियन कैजुअल्टीज जो है वो हुई हैं, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर भी तो सिविलियन कैजुअल्टीज डेली बेसिस पर बलूचिस्तान से और केपी से जो है आप बॉडीज उठा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। मीडिया की प्रेजेंस अफगानिस्तान में ना होना, इसको भी तालिबान एक तरीके से इस्तेमाल करते हैं हर तरह की खबरें प्रोपोगेट करने के लिए। अब हसन साहब, बात हुई है डिप्लोमेसी की, आपको अभी भी कुछ चांस नज़र आता है कि कुछ ममालिक संजीदा कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान संजीदगी दिखाएं अगर कोई दोबारा मुज़ाकरात का दौर होता है और उस तरीके से बेनतीजा ना ख़त्म हो जो माजी में हो सका? क्योंकि हमने ये तो देखा है कि दोनों मुल्कों को, पाकिस्तान और अफगानिस्तान
افغانستان کو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنے کا کہا گیا. کچھ سفارتی کوششیں بھی ہو رہی ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیں آج ایک یو این کے جو سیکرٹری جنرل ہے انٹونیو گوتریس اس کی طرف سے ایک بیان آیا ہے. ایک تو کنسرن شو کیا ہے جو اسکلیشن ہو رہی ہے پاکستان افغانستان کے درمیان جو تنازع ہے, اور ڈپلومیسی کے ذریعے اس کو حل کرنے کی بات کی ہے اس نے. لیکن ایک بات ہے افسا, اور میرے خیال میں وہ حقیقت کے کافی قریب ہے, اور وہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے اسپیشلی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ افغانستان کے سائڈ سے فٹیگ کا شکار ہے. اور یہ دو قسم کی فٹیگ ہے. ایک تو یہ پرولونگ کانفلکٹ افغانستان کا 5 ڈیکیڈز پہ جو ہے نا, یہ اس نے تقریباً پوری دنیا کو تھکا دیا ہے. تو جب طالبان آئے تو جیسے بھی یہ لوگ کہتے ہیں چلو یار لیٹ دیم پلے ود ان دا باؤنڈریز آف افغانستان, جو بھی چل رہا ہے وہ رہنے دو. اور آگے سے یہ جو بیانات آتے ہیں نا انسانی حقوق کے حوالے سے, خواتین کے حوالے سے, یہ اسٹیٹمنٹ آتے رہتے ہیں. دا ریسٹ کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان جو ہے وہ کولیپس ان اے وے, جس طرح فائنانشل ان کی پوزیشن ہے وغیرہ وہ نہ جائے, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ دا سیکنڈ فٹیگ جو ہے وہ طالبان کے رویے سے. دیکھیں طالبان آئے ہیں 15 اگست 2000 یا اگست 2021 سے, اگست 2021 سے لے کر اکتوبر 2025 تک اگر ہم دیکھیں تو پاکستان نے کوشش کی, ڈپلومیٹک ایفرٹس کیے. مطلب ہے کہ 5-6 دفعہ وزیر خارجہ گئے, وزیر دفاع گئے, اسپیشل ریپرزینٹیٹو مطلب ہر مہینے وہ جاتے تھے, کوآرڈینیشن کمیٹیز کے میٹنگز ہوتے رہے. اسی طرح قطر نے بھی کوشش کی, سعودی عرب نے کوشش کی, ترکیہ نے کوشش کی, چائنیز کے جو ہے وہ ان کے بھی ایفرٹس رہے. مطلب ہے کہ جتنے ریجنل ممالک ہیں ان کی طرف سے کوششیں ہوئی ہے. لیکن وہ بات جو ہے, اور یہ بات تو مطلب ہے کہ سب جانتے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہاں پہ ملیٹنٹ نیٹ ورکس ہے, اور افغان طالبان نے وہاں پہ ایک پرمیسیو انوائرمنٹ پرووائڈ کیا ہے. اب طالبان جب بات ڈائیلاگ میں بیٹھ جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے سب تو یہی, یہ تو ہر ایک کے ذہن میں ہے اور ہر ایک کو پتہ ہے. تو طالبان کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ اس کو ڈینائی کرے یا اس کے بارے میں جو ہے کوئی ایسی بات کرے کہ مطلب یہ ہے کہ ہم نہ, یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم نہیں کر سکتے. جب نئے وہ یہ نہیں کہہ سکتے تو وہ ڈینائی کرتے کہ ہے ہی نہیں, لیکن دنیا کو تو پتہ ہے. تو اب جو سیکنڈ فٹیگ ہے میرے خیال میں وہ طالبان کے رویے سے بھی ہے کہ 22 دن کے ساتھ آپ جتنے بھی باتیں کریں گے تو نتیجہ کچھ نہیں آئے گا. تو آئی تھنک اس وقت جو ہے دیکھیں آج سے تقریباً 3-4 دن پہلے جو ہے کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن جو ہے سینٹرل ایشین اور رشیا کے درمیان جو ٹریٹی ہے ان کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آیا کہ افغانستان از پوزنگ اے سیریس تھریٹ سینٹرل ایشین ممالک کے لیے تھریٹ سے. اسی طرح جو ای یو کی طرف سے, برٹش کی طرف سے کہ ہاں وہ پیٹرنائز کر رہے ہیں, پاکستان ہیز دا رائٹ ٹو اسٹرائک جہاں سے, کیونکہ ہم نے تو اپنی سویلین کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اپنی ساورینٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت دنیا ہے وہ دیکھ رہی ہے, اور میرے خیال میں دے آر ناٹ پرو ایکٹیولی جو ہے وہ انگیج نہیں ہو رہی ہے. عرب ممالک جو کہ ٹریڈیشنل ہمارے یہ میڈیشن کر سکتے تھے, اس میں قطر ہو گیا, سعودی عرب ہو گیا, کچھ تو آپ کو پتہ ہے کہ ویسٹ ایشیا یعنی مڈل ایسٹ میں جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے بھی کچھ. پاکستان کے وزیر داخلہ حسن صاحب موجود تھے سعودی عرب میں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی سعودی عرب کا بھی آگے کردار ہو سکتا ہے؟ بالخصوص طالبان سے بات کرو. ایک اور چیز بھی ایڈریس کر دیجیے گا کوئکلی, جو ایکچولی آج فارن آفس نے پاکستان کے بڑی واضح طور پہ بات کہی ہے کہ بھارت ان تنظیموں کی معاونت کر رہا ہے. یہ جو افغانستان کے طالبان کی رجیم کا ایک غیر سنجیدہ رویہ ہے, اس میں کس حد تک کردار ہے بھارت کا, اور ان کی طرف سے ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے کس حد تک آپ کی نظر میں طالبان کو؟ دیکھیں اس وقت بھارت کو جو ہے اگر آپ دیکھیں طالبان کو تو کوئی نہ کوئی شے چاہیے, کوئی نہ کوئی سپورٹ چاہیے. اینڈ اب انڈیا از ریڈی ٹو ڈو دیٹ. اور یہ ابھی سے نہیں ہے, ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو وہی 1953 سے یا اس سے آنورڈ جو ہے انڈیا یہی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ان کی جو فلسفی ہے دا انیمی آف مائی انیمی از مائی فرینڈ, وہی والی بات ہے. ورنہ کوئی یہ نہیں ہے افغان کے لیے انڈیا کا کوئی لاو لاسٹ نہیں ہے, اور موقع پہ ہی افغانوں کو ڈچ کیا ہے یہ بھی انڈیا نے, یہ بھی تاریخ بتا رہی ہے. تو اب ان کو ایک سپورٹ مل رہی ہے. ایران کی حالت دیکھے ایسی ہے, پاکستان نے اس کے سارے بارڈرز بند کیے ہیں, سینٹرل ایشین ممالک جو ہے وہ اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, مطلب ہے کہ نیدر تاجکستان کی, نیدر ازبکستان یا ترکمانستان کی. تو انڈیا کے لیے بھی یہ ایک سمبیوٹک ریلیشن شپ ہے دونوں کا. طالبان کو انڈیا چاہیے ایک مقصد کے لیے, انڈیا کو طالبان چاہیے دوسرے مقصد کے لیے. تو یہ سمبیوٹک ریلیشن شپ جو ہے ان کے تعلقات کو آگے لے جا رہی ہے. اور انڈیا تو یہ جو جن پہ انڈیا کو فرسٹریشن ہو رہی ہے, یہ تو انڈین ایسٹس ہے.
اور انڈیا نے بار بار کل کی اس کا اظہار کیا ہے کہ وی ول بلیڈ پاکستان فرام دا ویسٹرن سائڈ، ہم سینڈوچ کریں گے اس کو ایسٹ اور ویسٹ میں. تو وہ تو یہ کر رہے ہیں اور ان کو فرسٹریشن بھی ہو رہی ہے. اب طالبان جو ہے ان کو اگر آپ دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں رشیا نے ان کو جو ہے ریکگنائز کیا ہے، لیکن اس کے بعد رشیا نے کوئی کوشش نہیں کی. افغان طالبان کا بہت زیادہ ان کے توقعات تھے کہ جب رشیا نے ان کو ریکگنائز کیا تو یہ جو سینٹرل ایشین ممالک ہے جو یوزولی ماسکو کی طرف دیکھتے ہیں اور فورن پالیسی میں زیادہ تر اس کو فالو کرتے ہیں، تو ان کا خیال تھا کہ رشیا کی ریکگنیشن کے بعد سینٹرل ایشین ممالک جو ہے یہ ہمیں وہ کریں گے. اسی طرح ان کا خیال یہ بھی تھا کہ شاید انڈیا بھی ان کو بغض پاکستان میں یا پاکستان کی دشمنی میں جو ہے انڈیا اس کو ریکگنیشن وہ سٹیٹس دے گا، لیکن انڈیا نے بھی نہیں دیے. تو اس وقت جو سچویشن ہے افغان طالبان، ایک تو ان کو انٹرنل ریکگنیشن کا پرابلم ہے، عوامی سطح پہ جو ہے اکنامک پرابلمز بہت زیادہ ہے، پھر جو اپوزیشن ہے وہ بھی آہستہ آہستہ اسٹرینتھن ہو رہی ہے. اس وقت 3 ریزسٹنس فرنٹ جو ہے ہر طریقے سے گھیرے میں افغان طالبان کی رجیم. بہت بہت شکریہ حسن خان صاحب، افتخار ہمارے ساتھ تھے. ناظرین دیکھتے ہیں یہ صورتحال آگے کدھر جاتی ہے. ایک شارٹ بریک کی طرف جائیں گے. قطر میں امریکہ اور ایران کی تکنیکی ٹیموں کے درمیان بالواسطہ ہونے والے مذاکرات سے کیا امید رکھی جائے، اس پہ بات ہوگی شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اس وقت سب کی نظریں دوحہ پر ہیں، جہاں پاکستان اور قطر اب بھی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ براہ راست مذاکرات کی میز پر آ جائیں، لیکن ابھی اس میں کچھ رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں. ان مذاکرات کے لیے امریکی نمائندے سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر دوحہ میں موجود ہیں. آج انہوں نے قطری وزیر اعظم سے ملاقات کی، لیکن ان کی ایرانی وفد کے ساتھ کوئی ملاقات طے نہیں ہے. ترجمان قطری وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی عہدیدار ثالثوں سے ملاقات کریں گے، جس میں مذاکرات کے دوران ہونے والی پیش رفت کے حوالے سے بات چیت ہوگی. مذاکرات کے حوالے سے الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ تکنیکی سطح کے مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، لیکن امریکہ اور ایران کے سینئر مذاکرات کاروں کے درمیان کوئی ملاقات نہیں ہوگی. اس حوالے سے خبر رساں ادارے رائٹرز نے بھی خبر دی ہے اور بتایا گیا ہے کہ دوحہ میں امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان اور قطر کی ثالثی میں تکنیکی سطح کے بالواسطہ مذاکرات اس وقت جاری ہیں. آج ناظرین امریکی صدر ٹرمپ نے بھی میڈیا سے گفتگو کی ہے. اب ان کا اس تمام سلسلے کے حوالے سے دعویٰ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت اچھی میٹنگز ہوئی ہیں. ساتھ ہی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ڈی نیوکلیئرائزیشن کا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. اس پہ دوسری طرف ایران کے اسپیکر باقر کالباف کا جو موقف ہے وہ مختلف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کی جانب سے جاری ملاقاتوں کا مقصد ایم او یو کے تحت کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے. انہوں نے کہا کہ ایران اس وقت تک حتمی مذاکرات میں شامل نہیں ہوگا جب تک مفاہمتی یادداشت کی شق نمبر 1، 4، 5، 10 اور 11 پہ عمل درآمد نہیں ہو جاتا. ناظرین یہ جو مفاہمتی یادداشت کی جو شقیں ہیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس میں منجمد اثاثوں کی بحالی، لیبنان میں تمام کارروائیوں کا خاتمہ، آبنائے ہرمز میں امریکی بحری ناکہ بندی کا خاتمہ اور تجارتی جہازوں کے ساتھ کو 60 روز کے لیے بغیر کسی فیس کے محفوظ آمد و رفت کی جو اجازت کی بات ہوئی تھی، یہ تمام چیزیں شامل ہیں. ایرانی خام تیل، پیٹرولیم مصنوعات اور ان سے متعلقہ مصنوعات کی برآمد پر عائد پابندیوں کی میں نرمی بھی اس میں شامل ہے، جس کا ایرانی اسپیکر ذکر کر رہے ہیں. اس ساری صورتحال میں کیا ایک طے شدہ ایم او یو کے نکات پر اتفاق رائے ہو سکتا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے قطر میں ہونے والی ان ملاقاتوں میں اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ساتھ ساتھ خطے میں امن بنانے کے لیے جو قطر اور پاکستان بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اسرائیل اپنے عزائم بار بار واضح کر رہا ہے. آج اسرائیل کے وزیر دفاع نے یہ کہا کہ امریکی سفارتی کوششوں کے باوجود اگر اسرائیل کو ضرورت محسوس ہوئی تو وہ ایران کو دوبارہ نشانہ بنا سکتا ہے. ان تمام حوالوں سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سفارتکار اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب منیر اکرم صاحب. منیر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اب ایک ایم او یو سائن ہوا دونوں ممالک کے درمیان ثالثوں کی موجودگی میں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نکات کے اوپر ہی کوئی بات نہیں ہو رہی یا عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. امریکی صدر کا ایک دعویٰ ہے جو آج انہوں نے کیا کہ بات چیت مثبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے اور ایران کو ڈی نیوکلیئرائز کرنے کا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، لیکن انٹائرلی ڈیفرنٹ دعویٰ ہے ایران کا. وہ تو کہتے ہیں کہ بنیادی لیول پہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے نکات کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے قطر میں. آپ کی نظر میں اس سب میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا ایک ڈیڈ لاک کی مکمل صورتحال ہے؟ جی میری نظر میں کچھ مشکلات آ گئے تھے اس کی امپلیمنٹیشن میں. جو ہرمز کے بارے میں
وہ جو اٹیکس ہوئے ہیں آپس میں جنگی حالات پھر شروع ہو گئی تھیں، اور لیبنان کا مسئلہ بھی تھا، وہ میرے خیال میں فی الحال تھم گیا ہے. اور اب یہ جو مذاکرات دوحہ میں اگر ہو رہی ہیں تو میری نظر میں اس کے دو مرحلے ہوں گے. پہلی چیز تو ہم یہ دیکھیں نا کہ ہرمز کے اوپر کس قسم کی کوئی سمجھوتا جو ہے اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کرنا. وہ ایم او یو کہتا ہے کہ وہاں فری نیویگیشن ہوگی کمرشل شپس کے لیے، اور ایران سیف پیسج مینیج کرے گا. تو اب ایران کا یہی موقف ہے کہ جی ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے پھر جہاز جائیں، کوآرڈینیشن کے بغیر ہم نہیں اجازت دیں. تو اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اور یہ 60 دن کے بعد میں پھر ہرمز کا کیا ایڈمنسٹریشن ہوگا وہ ایک سیپریٹ مسئلہ ہے. اس کے اوپر بھی مذاکرات جاری ہیں، انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی. دوسرا جو اہم مسئلہ وہ ہے لیبنان کا. تو لیبنان میں اگر امریکہ اسرائیل کو روک سکتا ہے تو پھر آگے باتیں بڑھ سکتی ہیں. تو اس کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی کہ کس طرح سے لیبنان میں جو سیز فائر ہوا ہے اس کو کس طرح سے مکمل رکھا جائے. جو تیسرا مسئلہ ہے کہ اب جیسے کہا جو ایران کے اوپر جو سینکشنز ہیں اس کی کچھ چیزیں کرنی تھیں ایم او یو کے تحت. اس میں پہلا قدم تو یہ امریکہ نے لے لیا. جو ایران کی تیل کی تجارت ہے اس پہ جو پابندیاں تھیں اس میں ایگزمپشن دے دی امریکن ٹریجری نے. تو ان کی تیل کی تجارت اب جاری ہے. دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ پیسہ ملے، ہمارا جو سینکشن فروزن ایسٹس ہیں اس میں بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ شاید 3 بلین جو 12 بلین شاید قطر کے پاس پڑا ہوا ہے ان کی بینکوں میں، تو وہاں سے کوئی 3 بلین ان کو مل جائے گا. پر جو دوسرے مسئلے ہیں، جو نیوکلیئر مسئلہ ہے اور جو سینکشنز لفٹ کرنی ہیں، یہ دو مسئلے آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. اس کے اوپر مذاکرات اور ٹیکنیکل ڈسکشنز کی ضرورت ہوگی. میری نظر میں کچھ بات چیت شروع ہوئی ہے، پر جیسے ایران کہہ رہا ہے کہ جی ابھی تک اس پہ یعنی کہ سیریس نیگوسیشن شاید نہیں ہوں گی جب تک یہ دوسرے جو مسئلے ہیں، ہرمز کا مسئلہ، لیبنان کا مسئلہ اور جو امیجیٹ ریلیف ہے اس کے مسئلے میں اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو پھر جو جوہری پروگرام ہے اس کے بارے میں بھی مذاکرات. یہ جو کچھ نکات آپ نے جن کا ذکر کیا منیر صاحب، اس کے اوپر بھی جو اختلاف رائے ہمیں بیانات کی حد تک نظر آ رہا ہے. صدر ٹرمپ کا امریکی اخبار میں آج بیان رپورٹ ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی فنڈز جو ہے وہ ڈی فریز نہیں کیے جائیں گے انٹل تہران میٹس مائل سٹونز. جبکہ ایران آبویسلی ایک جو بات ہے، کل بھی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ منجمد اثاثوں کے معاملے کو ایک بالکل ایک ایسے ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پہ ایسا نظر آتا ہے کہ وہ لے رہے ہیں. سو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایم او یو میں صرف دستخط کر دیے گئے، کوئی کلیئرٹی تھی یا کوئی قابل عمل ہیں اس کے نکات؟ منجمد اثاثوں کے حوالے سے 11th پوائنٹ ہے، کل میڈیا نے رپورٹ کیا کہ یہ ایران نے اس کے اندر شامل کروایا، وہ اس پہ مصر رہے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کلیئرٹی تھی کہ اس پہ عمل درآمد ہو سکے، یا بس ایک ایم او یو کی حد تک اس کو دیکھا جائے؟ جی دیکھیے، یہ ایم او یو لوگ تو تنقید کر سکتے ہیں کہ جی پوری کلیئرٹی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، پر اگر معاہدہ کروانا تھا، اگر دونوں فریقین کو ایک چیز کے اوپر منوانا تھا تو اس میں کچھ نہ کچھ ایمبیگوٹی تو رہتی ہے. یہ سفارت کاری میں یہی طریقہ ہوتا ہے، دو طرف کی جو اپوزٹ پوزیشنز کو ریکنسائل کرنے میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ایمبیگوٹی رہتی ہے. پر اب اس کو یعنی کہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے قدم لیے جا رہے ہیں. مشکلات ہیں اور یہ مشکلات اینٹیسپیٹڈ تھے. یہ ہرمز کے اوپر جو اوپر نیچا ہوا ہے یہ اینٹیسپیٹ، اس کو یہاں کلیئرٹی ہونا ہوگی. اسی طرح سے لبنان کا جو مسئلہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کے اوپر بھی یعنی کہ کلیئرٹی ہونی ہوگی. آج سے کر کے اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی. پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی ایم او یو کا کوئی یعنی کہ اہمیت نہیں ہے. ایم او یو کے تحت ہی یہ سب چل رہا ہے اور اس کو ہم نے ایک پٹری پہ رکھنا ہوگا اور اس کے لیے کوششیں جاری ہیں اور جاری رہنا چاہیے
کہ دونوں فریقین کو اپنے یہ جو گارڈ ریل جو بنایا ہے، ایم او یو نے ایک گارڈ ریل بنایا ہے، ایک ڈائریکشن دیا ہے، اس سے باہر نہ ہٹ جائیں اور پھر یہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ کوششیں جاری رہنی چاہیے، ہماری ثالثی کردار جاری رہنا چاہیے. اس کے تحت میرے خیال میں یہ معاہدہ آگے بڑھ سکتا ہے. اس میں بہت پیچیدہ منیر صاحب، لیکن یہ کتنا معذرت قطع کلامی کی، کتنا چیلنجنگ ہو گیا اب ثالث ممالک کے لیے یہ تمام پروسیس. پاکستان اور قطر بھرپور طریقے سے کوششیں تو جاری ہیں، لیکن اور ایک میڈیا رپورٹس یہ بھی رہی کہ جو حملے روکے، خود امریکی عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان اور قطر نے وہاں رول پلے کیا، تو دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے اوپر اٹیکس روکے ہیں. آپ کی نظر میں صدر ٹرمپ کے جو زبانی حملے ہیں اس کے حوالے سے بھی دونوں ممالک کو کوئی کردار ادا کرنا ہوگا کہ اگر معاملات آگے بڑھتے ہیں تو دوبارہ سیبوٹاج نہ ہو جائیں بیانات کی وجہ سے؟ یہ دیکھیں، اس قسم کے بیانات تو آتے رہیں گے اور اس کی وجوہات پہ سمجھ جاتی ہے. ٹرمپ صاحب کے خلاف کافی تنقید ہو رہی ہے ہاں کہ آپ نے پہلی چیز تو آپ نے یہ جنگ کیوں شروع کی، دوسری چیز کہ آپ نے یہ جو معاہدہ ایم او یو مانا ہے اس میں آپ کو کچھ نہیں ملا. تو ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے بہت طرف سے. ڈیموکریٹ ایک طرف ہیں، ریپبلکن رائٹ ونگ دوسری طرف ہے، اسرائیلی لابی تیسری طرف ہے، ان کے اوپر کافی حملے ہو رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے. پولیٹیکلی تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اندرونی وجوہات سے وہ یہ بیانات دیتے ہیں. تو اس کو بھی ہم نے سمجھنا چاہیے کہ کیوں دے رہے ہیں اور کیا کریں. اگر جب تک یہ معاہدہ کو توڑتے نہیں ہیں تو اس کو سہنا پڑے گا. دوسری طرف سے ایران سے بھی دیکھیں آپ، بہت سخت بیانات آ رہے ہیں وہاں سے بھی. تو یہ بھی ان کی اندرونی مسئلوں کی وجہ سے ہے. جو ہماری ثالثی کردار ہے وہ ہماری جو آبجیکٹیو یہی رہنی چاہیے کہ یہ ایم او یو سے باہر نہ نکلیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں. اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگا امپلیمنٹیشن، بہت مشکل ہوگا، پیچیدہ ہوگا، مسئلے حل کرنے ہوں گے. ایوری اسٹیپ کے اوپر اپنے ثالثی کردار ادا کرنا ہوگا کہ یہ باہر نہ نکل جائیں اور ٹوٹ نہ جائے. تو یہ کوششیں تو ہمیں اینٹیسپیٹ ہم نے کیا ہوا ہوگا کہ اس قسم کے مسئلے ہوں گے اور ہماری جو ثالثی ایفرٹس ہیں جو دوحہ قطر کی ہیں وہ دونوں ساتھ، اس کو ہم نے دونوں پارٹی فریقین کو ساتھ رکھنا، اس پروسیس میں رکھنا ہوگا اور یہ آسان کام نہیں ہے. بہت شکریہ منیر اکرم صاحب کے قیمتی وقت اور قیمتی رائے کے لیے. ناظرین، جیسے منیر صاحب کہ جو اب طے شدہ ایم او یو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروانا اور اس پہ قائم رہنا، یہ جو ثالث ممالک ہیں ان کے لیے بھی چیلنج ہے اور دونوں ممالک کو اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا اگر آگے امن کے راستے کے اوپر چلنا ہے. آئندہ ناظرین اس حوالے سے دوحہ میں کوئی بڑی پیش رفت ہوتی ہے تو اس پہ آپ کو آگاہ رکھیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.